अस्सलाम अलैकुम। अल-हक़, हक़ यानी खुदा का नाम। खुदा हक़ है, पर हक़ है, और हम हक़ की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर किताब मुक़द्दस की बातें कर रहे हैं, और तस्दीक़ के वास्ते हमने अपने साथ कुरान मजीद को भी रखा है, ये साबित करने के लिए कि किताब मुक़द्दस को बदला नहीं किया गया है, बिल्कुल उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है, बल्कि कुरान मजीद उन बातों की तस्दीक़ करता है जो कि पहले से किताब मुक़द्दस यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, नबियों के सहीफ़ों में दर्ज है। तो जनाब, मैं चाहूँगा कोई ऐसी आयत आप पढ़ें ताकि हम लोगों के सामने किताब मुक़द्दस का वो हवाला दे सकें। देखिए, खुदा ने हज़रत मूसा को जो शरीयत दी थी जी, हम थोड़ा सा उसके बारे में दे रहे हैं कि किस गुनाह की सज़ा क्या होगी, उसके बारे में देखने जा रहे हैं। जी ज़रूर। और उसके लिए जो हवाला है मेरे पास, जी, कुरान मजीद सूरा अल माइदा और उसका 44 और 45 आयत, 2 आयत पढ़ूंगा मैं, जहाँ इस तरह से लिखा है, बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। जैसा कि पहले भी बताता रहा हूँ कि कोई किताब जो है वो मनसूख नहीं हुई, जो इसमें हिदायत और रोशनी है वो मनसूख क्यों कर होगी। जब रोशनी तो हमेशा चमकती रहती है, हिदायत और रोशनी है। इसी के मुताबिक अंबिया जो खुदा के फरमा बरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर, किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर किए गए थे। जी। और इस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे जी। तो तुम लोगों से मत डरना और मुझ ही से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत ना लेना, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का उसी तरह बदला है। लेकिन जो शख्स बदला मुआफ़ कर दे वो उसके लिए कफ़ारा होगा, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। देखिए साहब, यहाँ पर बहुत ही गहरी बात निकल कर आई है आज। जैसे जैसे आप पढ़ रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारे किताब मुक़द्दस में इस बात की तस्दीक़ इतनी खूबसूरती से की गई है, ना सिर्फ तस्दीक़ की गई है लेकिन अमली तौर पर भी इसे किया गया है। तो मैं आपके सामने कुछ आयत पेश करने जा रहा हूँ जो बड़ी हैरत अंगेज़ हैं। सबसे पहले मैं तस्दीक़ के वास्ते ये किताब खोल रहा हूँ, खुरूज की किताब है, जिसके 21वें बाब की 27वीं आयत में पढ़ूँगा, 26 भी पढ़ लूँगा, 27 पढ़ूँगा। अगर कोई अपने ग़ुलाम या अपनी लौंडी का दांत मार कर तोड़ दे तो वो उसके दांत के बदले उसे आज़ाद कर दे। जी, ये उनके लिए था, ग़ुलामों के लिए था। लेकिन आज़ाद जहाँ तक है, क्योंकि ग़ुलामी ख़त्म हो गई, आज ग़ुलामी नहीं है। ग़ुलामी हमने देखा कुरान मजीद में भी थी, लेकिन यहाँ पर जो है जहाँ हम देखते हैं अहबार की किताब में 24वां बाब का 20वीं आयत में साफ तौर से लिखा हुआ है, 19 पढ़ूँगा। और अगर कोई शख्स अपने हमसाए को ऐबदार बना दे जो जैसा उसने किया वैसा ही उससे किया जाए, यानी उज़्ज़ तोड़ने के बदले उज़्ज़ तोड़ना हो, और आँख के बदले आँख, और दांत के बदले दांत। जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी में पैदा कर दिया है वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए। और इसमें यह भी है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उसको भी सज़ाए मौत जो है वो दी जाएगी। जी हाँ, फिर हम देखते हैं 20वां बाब और 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। और तुमको ज़रा तरस ना आए, जान का बदला जान, आँख का बदला आँख, दांत का बदला दांत, हाथ का बदला हाथ, और पाँव का बदला पाँव। देखिए, ये बात जो है इसलिए कही गई थी क्योंकि इंसान बड़ा सरकश था उस वक्त, और वो
کچھ بھی کسی کے ساتھ کر سکتا تھا. تو خدا نے یہ احکام دیا تھا، یہ حکم دیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں متی رسول کی انجیل کا 5واں باب ہم دیکھیں گے. اس میں ہم نے دیکھا ہے، دیکھیے جیسے کہ قرآن مجید میں لکھا تھا اسی طرح سے توریت شریف میں، میں نے توریت میں سے آپ کو پڑھ کر بتایا، تو یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ توریت کو بالکل بدلا نہیں گیا. توریت میں وہ سارے ہدایت ہیں، وہ سارے احکام ہیں جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، بلکہ تفسیر سے ہے. جی اب متی کا 5واں باب ہم دیکھیں گے. 38ویں آیت کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. 38 آیت سے پڑھتے ہیں. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، مسیح اب فرما رہے ہیں. جی اب قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. یہاں پر مسیح جو فرما رہے ہیں اس کی تصدیق قرآن بھی دے رہا ہے، اشارہ مسیح کی طرف ہے. جی تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف کر دے. اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لینے دے. اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ. تو مسیح نے یہاں پر کچھ ہدایتیں دی ہیں کہ تم نے تو یہ سنا تھا، لیکن ساتھ میں انسان کے اندر ترس مندی بھی ہونی چاہیے. اور وہاں پر بھی لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ تم معاف کر دو. اگر کوئی آپ کے ایک گال پر چینٹا مارتا ہے تو آپ اپنا دوسرا گال پیش کر دیجئے. لا محالہ وہ آدمی شرمندہ ہو جائے گا. جی یہاں پر سائیکالوجی کا بھی استعمال کیا ہے کہ انسان کی سائیکالوجی ایسی، ہر کوئی اتنا بے درد نہیں ہوتا. آپ ایک گال پہ مارا، آپ نے دوسرا پیش کرا تو مارتا چلا جائے گا. تو کیا ہے یہاں پر خدا نے بتایا ہے کہ تو اس سے ایک اچھی طرح سے پیش آ. اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی کتاب کا 8واں باب پڑھتے ہیں. 8ویں باب میں ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے اس عورت کی جو زانی تھی. اس زانیہ کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے جا رہا تھا. لوگ اس کو پتھر مار کے مارنے والے تھے، لیکن مسیح نے کہا کہ پہلا پتھر صرف وہی شخص اٹھائے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. گناہ نہ. وہ یوحنا کے 8ویں باب میں وہ کہانی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں، وہ آپ کی سمجھ میں بہت سی باتیں آئیں گی. متی رسول کی انجیل کا 9واں باب ہم دیکھتے ہیں. 9ویں باب میں کچھ خاص باتیں ہیں. 9 کا 6 دیکھتے ہیں. لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے مخلوق سے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا، اور مخلوق سے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. تو یہاں پر مسیح کچھ اور بھی باتیں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں. جی ہاں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسیح جو ہیں گناہ بھی معاف کر رہے ہیں. لوکا کی انجیل کا 11واں باب میں پڑھوں گا 1 سے 4 ہم پڑھتے ہیں. 1 سے 4 میں اس طرح سے درج ہے. پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کرو، اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روزی کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں. تو مسیح یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے گناہ معاف کرنا چاہیے. ہماری دعا میں یہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا تو ہم بھی اسے معافی دے سکیں. جی ہاں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوکا 11 1 سے 4 ہو گیا. اب لوکا کے 23واں باب 34ویں آیت، جب مسیح مصلوب ہوئے تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ نہیں جانتے. اگر آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث میں ایک قصہ آتا ہے جہاں پر نام تو کسی کا نہیں دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر جو شخص یہ بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک بار مجھے قصہ سنایا کہ ایک نبی تھے
کسی کے نبی تھے، نام نہیں دیا ہے یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا نام نہیں دیا ہے، ان کے ایک نبی تھے جن کے ساتھ لوگوں نے بہت بدسلوکی کی، ان کے چہرے مبارک سے خون بہہ چلا جا رہا تھا، بڑی تکلیف میں تھے، بڑے عزا میں تھے وہ، اور تب انہوں نے کہا کہ اے خدا انہیں معاف کر کے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ اشارہ کس کی طرف؟ مسیح کی طرف۔ جی ہاں، مسیح کی طرف ہی وہ اشارہ تھا۔ جی ہاں، تو یہ کچھ چند باتیں تھیں، چند خیالات تھے جو میں اپنی طرف سے بھی لایا آپ کے سامنے کتاب مقدس کے حوالے سے، اور آپ نے بھی کچھ خاص باتیں کی، میں چاہوں گا آپ بھی کچھ عرض کریں۔ جی، میں یہاں ایک سینٹنس ہے جی، یہاں خداوند فرماتے ہیں قرآن شریف کی المائدہ کی، میں 45ویں آیت کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں، جی۔ لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ جی ہاں، اب پہلے جو شریعت تھی اس میں کہا گیا تھا کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور جی ہاں۔ ناک کے بدلے ناک، یعنی جہاں جس نے آپ کو جو زخم دیا ہے وہ اسے واپس دے، جی۔ اور اگر معاف کر دے تو اس کے لیے وہ کفارہ ہو، جی ہاں، یعنی اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی۔ تو اب آگے جب ہم انجیل شریف میں دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 38 سے 44 میں، جی۔ تو 44 میں ہمیں ایک چیز اور ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے دشمن کے لیے دعا کر، جی ہاں، اپنے ستانے والوں کے لیے بھلا چاہا، کا ٹوکرا ان پہ جی، سر جی، پر جی، رکھتے ہیں۔ بے شک، تو یہ سب سے بڑی معافی جو ہے جی۔ وہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے، توریت بھی کہہ رہی ہے اور انجیل بھی کہہ رہی ہے، جی ہاں، تینوں چیز ایک بات کو کہہ رہی ہیں۔ جی ہاں۔ تو ہم کیا اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے گناہ کو معاف کرتے ہیں؟ جی، میں تمثیل ایک مسیح کی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ تمثیل میں اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو قرض دار ہے کسی رئیس آدمی کا، اور رئیس آدمی سے وہ چھپا پھرتا ہے، قرض ادا نہیں کر پاتا، بہت بڑا قرض تھا، وہ رئیس آدمی اسے پکڑ کر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا قرض مجھے واپس دے۔ یہ شخص روتا ہے، منتیں کرتا ہے، اور وہ رئیس شخص رحم کھا کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ شخص جا رہا ہے تو اچانک اسے اس کا ایک نوکر ملتا ہے، یا کوئی اس کا قرضدار ملتا ہے جس نے اس سے ایک چھوٹی سی رقم لے رکھی ہوتی ہے، وہ اسے پکڑ لیتا ہے، اس کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے میرا قرض دے۔ وہ اس سے التجا کرتا ہے، اس کے سامنے منتیں کرتا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے قطعی نہیں مانتا اور اسے لے جا کے حوالات میں ڈلوا دیتا ہے۔ جب اس رئیس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے ایسا برتاؤ کیا ہے تو فوراً وہ اپنے نوکروں کو دوڑاتا ہے، اسے پکڑوا کے لاتا ہے اور اسے بہت بڑی سزا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیب، دوسروں کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں، ڈھانکتے جائیں، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہی انجیل شریف کی سب سے بڑی تعلیم ہے، اور اسی واسطے خدا نے ہمارے واسطے عیسیٰ المسیح یعنی یشوع مسیحا کو بھیجا تھا تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ بن جائے۔ تو عزیزوں، آپ یقیناً اس بات سے سہمت ہوں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے جو ہم پہ قرض ہیں، قرض یعنی کہ کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو اسے معاف کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔